أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं आप सबका सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे से प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि ये सीरत का इंशाल्लाह हमारी क्लास रहने वाली है तो सब लोग दुरूद मेरे साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको आज इतना प्यारा मौका अल्लाह ताला ने अता फरमाया। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर का आगाज आज हम करने जा रहे हैं। सबसे बेहतरीन दुनिया में जो सबसे बेस्ट पर्सन है उसके बारे में हम आज से इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के हबीब है, अल्लाह ताला के महबूब है, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और ये अल्लाह का फजल है। तो सबसे पहले तो आप लोग शऊरी तौर पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए, शऊरी तौर पर कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने का मौका दिया, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत ज्यादा फेवरेट थे। ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि अल्लाह ताला के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा फेवरेट थे, हबीबुल्लाह जैसा हम कहते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब, अपनी लास्ट किताब, गाइडेंस की जो किताब है कुरान, जो है दुनिया के आखिरी इंसान तक जो रहनुमाई का जो सोर्स है, उसको अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को चुना कुरान के नज़ूल के वास्ते। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने आपके दिल को चुना और आपके दिल पर जो है अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया। तो अब यहाँ पर देखिए कि डेफिनेटली अल्लाह ताला के नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुकद्दस है, सबसे ज्यादा फेवरेट है, सबसे ज्यादा एक अपना ऊंचा, एक अपना खास मुकाम रखते हैं। और उनकी जो सीरत है, उनकी जो हयात तैयबा है, उनकी जो लाइफ है, उसको पढ़ने का जो शर्फ है, उसको पढ़ने का जो मौका है, उसको पढ़ने की जो तौफीक है और हिदायत है, वो अल्लाह ताला यूं ही किसी को भी नहीं देता। अल्लाह ताला जिस तरीके से अपनी खास कुरान के लिए खास दिल को चुना है, तो उसी तरीके से वो खास दिल के बारे में पढ़ने के लिए, वो खास हबीब के बारे में पढ़ने के लिए, खास अल्लाह ताला के वो प्यारे नबी के बारे में पढ़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला भी दिलों को चुनते हैं। और खास वो दिलों को चुनकर अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। और तौफीक देकर क्या है अल्लाह ताला यानी कि हमारे, अब उससे हमको ये समझ में आता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमको तौफीक अता फरमाई है आज इस क्लास को पढ़ने की, सुनने की, सीखने की, समझने की, समझाने की, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमारे दिल को उस सीरत को ज़ब्त करने के लिए चुना, उस सीरत को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने के लिए अल्लाह ताला ने हमको चुना है। तो ये सबसे पहले अल्लाह ताला का एहसान है। और उसके लिए डेफ़िनेटली आपकी कहीं न कहीं वो जुस्तजू थी, मोहब्बत थी, कोशिश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुवर्ड्स जो है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जो आपको यहाँ पर खींच कर लेके आया और आप आज ये क्लास इस वक़्त पर आप बैठकर सुन रहे हैं। और फिर जैसा यानी कि फिर से मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी उन तमाम जो है स्टूडेंट्स को जो माशाल्लाह से फजर के बाद अपनी नींद को कुर्बान करके बैठते हैं और क्लास को सुनते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको यानी कि एक तो इल्म हासिल करने का अजर है भाई, डेफिनेटली अपनी जगह पर है, पर खास तौर पे अपनी आराम और नींद को कुर्बान करना, जहाँ पर फर्ज नमाज के लिए लोगों को उठना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वहां पर आप अपने आप को उठाते हैं और क्लास के लिए बिठाते हैं और सुनते हैं और इल्म सीख रहे हैं। और डेफिनेटली ये सबसे बेहतरीन वक्त है, सबसे बेहतरीन
पढ़ने, सीखने, समझाने के लिए, समझने के लिए बेहतरीन वक़्त है, जहाँ पर हम जो भी पढ़ते हैं वो बहुत ही अच्छे से हम एब्ज़ॉर्ब अपने अंदर कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा दिमाग अल्लाह ताला ने बॉडी को ऐसा डिज़ाइन किया है कि दिमाग सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारा एक्टिव होता है। अगर हम उसको ये अलग बात है कि हमने उसको बिगाड़ लिया है, वरना फिर क्या है कि ये सब अल्लाह ताला ने जिस्म को बनाया ही ऐसा है कि यहाँ पर सबसे बेहतरीन ये वक़्त होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और डेफ़िनेटली आगे मैं बीच में कुछ-कुछ सवालात आप लोगों से करते रहूँगी, तो आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए मैसेजेस के थ्रू या फिर हैंड रेज़ करके और हर थोड़ी देर से मैं पूछूँगी कि भई क्या आप लोग जाग रहे हैं? तो हाथ उठाना है, हाथ उठाए तो मतलब समझिए कि जाग रहे हैं। हाथ अगर जो है नहीं उठा रहे तो समझ जाना है कि आप जो है माशाल्लाह से बैकग्राउंड में कुछ जो है खर्राटों की म्यूज़िक भी आ रही है। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के त माइक्स म्यूट है, वरना फिर कित्तों के खर्राटों की आवाज़ मुझे यहाँ पर सुने आती। तो बहरहाल होशियार रहने का है, अवेक रहने का है, बहुत ही प्यारी क्लास है डेफ़िनेटली बहुत ही मोहब्बत के साथ आपको यहाँ पर बैठने का है, ठीक है? अच्छा जल्दी से हैंड रेज़ करके बताइए कौन-कौन होशियार है और कौन-कौन सुन रहा है? यस? सुन रहे? यस, चलिए अभी हाथ तो उठ रहे हैं माशाल्लाह से, वेरी गुड। मैसेज के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं, ज़रा चेक कर लिए अगर सेटिंग नहीं मालूम है तो हैंड कहाँ से रेज़ करना है वहाँ से थोड़ा-सा चेक करिए ताकि मैं कन्फर्म हूँ भई कि मैं माशाल्लाह से जो जाग रहे हैं वही बंदों से बात कर रही हूँ। ओके चलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली चीज़ जो हमको ये करना है कि हमारी नीयत को डेफ़िनेटली दुरुस्त करना है, इन्नमल अमालु बिन्नियात की नीयत जो हमारे अमाल है उसका दारोमदार नीयत पर है। अजर बेस्ड ऑन नीयत है कि जितना हमारी नीयत में शिद्दत और मोहब्बत रहेंगी, उतना ज़्यादा हमको अजर मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, आप क्या समझ रहे हैं क्या आप लोगों को सेम अजर मिलेगा? क्या सेम इक्वल रिवॉर्ड है सबके लिए? नहीं, ठीक है? डेफ़िनेटली नहीं। ये बात को आप लोग अच्छे से समझिए कि जो जितने ज़्यादा जज़्बे से बैठेगा, जो जितनी ज़्यादा मोहब्बत से बैठेगा, जो जितने ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ बैठेगा, ठीक है? और चीज़ों को सीख कर अमल करने की नीयत से बैठेगा, उसको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। सबका रिवॉर्ड सेम नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और फिर नीयत क्या होनी चाहिए? हाँ भाई ठीक है, नीयत नीयत क्या होनी चाहिए? यूजुअली नीयत क्या होती है? अल्लाह की रज़ा होती है, डेफ़िनेटली होना चाहिए, ठीक है? और फिर इल्म हासिल करेंगे भई इसके बारे में भी तो मालूम होना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है? ये भी बहुत अच्छी नीयत है, होना चाहिए आपको, ठीक है? नहीं हम सीखेंगे और अमल करेंगे, ये भी बहुत अच्छी नीयत होना चाहिए, ठीक है? पर मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये सब चीज़ों के साथ-साथ आप शिद्दत की मोहब्बत की नीयत करके बैठिए आप, कि ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है और मेरे को ये जानना है, समझना है और फिर क्या है कि ये मेरे ईमान का तकाज़ा है और मेरे को हर एक पहलू आपका जानकर उसके ऊपर अमल करना है, वैसी ज़िंदगी गुज़ारना है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और रात देखकर उसको हूबहू कॉपी करने का है, उसको हूबहू इमिटेट करने का है। और आखिरत में अपनी जो है कामयाबी इसके ज़रिए से हासिल करने का है। तो वालेहाना मोहब्बत के साथ यहाँ पर बैठिए, एकदम एक्सट्रीम मोहब्बत के साथ कि अपने महबूब के बारे में आप जानने वाले हैं। क्यों महबूब, महबूब जब से क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्या हम ये दावे नहीं करते कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते? करते हैं ना? करते नहीं करते दावे? यस करते, बोलते कि हाँ, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ठीक है? और वो ईमान का रिक्वायरमेंट भी है। आपको सिर्फ दावा करते बोल के नहीं, आपको दावा करना है, राइट? ईमान का तकाज़ा है कि आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होना है, ठीक है? नहीं है तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, वो तो होना ही होना है, ओके? तो अब ये जो मोहब्बत के जो दावे करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है, भई सवाल जब हमसे अगर ये पूछा जाए कि जिस महबूब के बारे में आप इतने बड़े-बड़े दावे और तकाज़े करते, अरे भई मरने और मारने पे उठ के आ जाते, ठीक है? तो उनके बारे में आप जानते क्या? उनके बारे में आपको मालूम क्या है? अगर कोई हमसे सवाल करे, तो हम अफ़सोस की बात ये है कि हमारे पास जवाब नहीं रहता। अफ़सोस की बात ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नाम के अलावा आपका कुछ और नाम है, सो भी हम नहीं जानते। या आपकी कुनियत क्या है, हमको नहीं मालूम है या क्यों है, हमको नहीं मालूम है। आपकी मेन जो फैमिली है, आपकी रियल जो फर्स्ट जो फैमिली है, हम उनके बारे में पूरे से नहीं जानते। हम सही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में हमको सही से नहीं मालूम है। 2-4 चीज़ें हम बचपन में पढ़ लिए थे, बस उतना ही हमको इल्म है। हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की और मज़ीद
کہ ہمارے بھائی دنیا کا ماشاءاللہ سے علم میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم نے پڑھنا کبھی ضروری ہی نہیں سمجھا۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس کے بارے میں محبت کے ہم تقاضے کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم صرف بول رہے ہیں ہاں محبت ہے، ہاں بھائی محبت ہے تو اچھا پھر آپ یہ بتائیے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور آپ ان کے بارے میں وہ بتائیے کیسی ان کی مکی دور کی زندگی تھی، کیا کرے 13 سال کی زندگی میں، کیا کرے مدنی دور کی زندگی، کتنی دنوں کی، کتنے سالوں پر بیسڈ آپ کی مدنی دور کی زندگی تھی، وہ ہم کو نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھے تو نہیں پتا، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں پوچھے تو نہیں پتا ہے۔ دنیا میں ماشاءاللہ سے آپ کسی سیلیبریٹی کے بارے میں پوچھ لو، ہم کو سب کچھ پتا ہے، پر آج ہم کو اپنے سب سے مین پرسنالٹی اپنے ہمارے دین کی، جس کے بارے میں ہم محبت کے دعوے کرتے، ان کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی کمی ہو گئی، اب تک کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، 40 سال ہو گئے، 30 سال، 20 سال جو بھی ہو گئے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ اب ہم انشاءاللہ وہ کمی کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، رائٹ؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، وہ پرسنالٹی کو جتنا جانیں گے اتنی محبت ہماری ان کے ٹورڈ جو ہے ہماری بڑھتے جائے گی، رائٹ؟ اور پھر کیا ہے کہ جب جانیں گے، محبت کریں گے تو اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اتباع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ہم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، اور ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ یہ جو صحابہ اکرام اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بے تحاشا محبت کرتے تھے کہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، تو وہ محبت کس بنا پر تھی، کیوں تھی، کیسی تھی، وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے، صحابہ اکرام کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اپنی نیت کو بہت ہی جو ہے انشاءاللہ پھر سے ریوائیو کر لیجئے، جسٹ فار فارمیلٹی کے لیے کہ بھائی یہ ہمارے پورشن کا حصہ ہے اسی لیے ہم پڑھ رہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر چلو بھائی اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، ہمارے پاس یہ بھی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، تو یہ نہیں، بلکہ آپ کو محبت کے ساتھ پڑھنے کا ہے، اور پھر یہ شکر کے ساتھ پڑھنے کا، جیسا میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اور میں یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ہم کو اپنے آپ کو پھر سے ریمائنڈ کرنے کا ہے کہ آپ اور میں یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق ہے جو ہم کو یہاں پر بٹھائی ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو ہم یہاں کبھی بھی نہیں بیٹھتے، اور اللہ نے ہمارا وہ دل چنا اپنے حبیب کے سیرت کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اپنے حبیب کے سیرت کو اپنے اندر جو ہے ضبط کرنے کے لیے اللہ نے ہمارا دل چنا۔ سوچئے کہ کیا بیسس پر چنا ہوگا، حالانکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال اس قابل ہے، نہ ریئل معنی میں ہماری وہ سنت سے محبت اس قابل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹورڈز محبت، ہمارے عمل ہے ہی نہیں اس قابل، نہ ہماری زبانیں آج بولنے کے قابل ہے، نہ ہمارے کان سننے کے قابل ہے، پر اللہ کی توفیق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا، پر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو احسان ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو ہدایت کی جو توفیق ہے نا، اللہ تعالیٰ بار بار نہیں دیتے، یہ اپارچونیٹی اللہ تعالیٰ بار بار نہیں دیتے، یہ موقع اللہ تعالیٰ بار بار نہیں دیتے، جب دیے ہیں لپک کر جو ہے اس کو چنیے، لپک کر پکڑیے، استقامت سے جم جائیے، نیت کریے مکمل کرنے کی، یہ نہیں کہ آج پکڑ لیے کل چھوڑ دیے۔ اللہ نے تو موقع دیا تھا، اللہ نے تو رحمتوں کے دروازے کھولے تھے، وہ تو ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے اپنے اوپر رحمت کے دروازے بند کر دیے، وہ تو ہمارے اوپر جو ہے افسوس کی بات کہ ہم نے یہ توفیق کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو ہم نے خود ریجیکٹ کر دیا۔ تو کوشش کریے کہ ہمارے گناہ ہم کو کبھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں رکاوٹ نہ بنے، کبھی بھی ہمارے اعمال ہماری وہ توفیق کو چھیننے کی جو ہے ریزن نہ بنے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے توبہ اور استغفار کرتے رہیے، شکر ادا کرتے رہیے، لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا آپ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے سے سفر کا انشاءاللہ آغاز کریں گے، بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، پورے تصور کے ساتھ، پیچھے جو ہے چلیے میرے ساتھ اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ سیرت کا سب سے پہلے تو مطلب کیا ہے ہم سمجھیں گے کہ سیرت کا مطلب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے سیرت کا مطلب سیر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹو ٹریول، اوکے؟ تو کیا مطلب ہے ٹریول کرنا؟ یعنی کہ آپ کی جو زندگی تھی،
اس میں قدم بقدم چلنا، آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات دیکھنا کہ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ کی لائف سٹائل کیسی تھی، آپ کے دن اور رات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات آپ کیسا کرتے تھے، آپ کے جو ہے اعمال کیسے تھے، آپ کا جو ہے ریلیشنز کیسے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ کا فزیکل جو اپیئرنس ہے وہ کیسا تھا، تو ہر چیز اس کے بارے میں ہم جو ہے یہاں پر سمجھیں گے. اور پھر سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بھی آئے گا، خلوق یعنی کہ ظاہری اپیئرنس بھی آئے گا، آپ کے اخلاق بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی ذات بھی آئے گی اور آپ کے جو ہے دن رات بھی آئیں گے. ہر چیز سیرت کے اندر ہم انشاءاللہ کور کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کی سیرت کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، پیدائش سے پہلے کے کچھ تھوڑا سا بریف، بہت ہی کم لیں گے، پھر آپ کی پیدائش لیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے اور نبوت کی جو بعد کے حالات ہوتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ اور اس کے بعد کے حالات ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. تو کیونکہ ہمارا انشاءاللہ جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کو پورے اب انشاءاللہ یہ کورس کو مکمل کرنا ہے، اور ہارڈلی ہم کو 40 to 45 کلاسز ملیں گے جس کے اندر ہم کو پوری سیرت کو مکمل کرنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے ہم کو کافی تیزی سے گزرنا پڑے گا. تیزی کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس سے جو ہے اسباق لیے نہیں، بلکہ جو ہے انشاءاللہ جو منیمم ڈیٹیلز ہیں اور امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اس کے تھرو انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے، اور جا کر ہم انشاءاللہ یہ سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہر ایک پہلو میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ پارٹ، ٹھیک ہے، کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے. تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی کہ نسب نامہ ہے، نسل جو جہاں سے چلی آ رہی ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بیک ٹو ابراہیم علیہ السلام، جس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی. ابراہیم علیہ السلام کی کافی چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے انہوں جو ہے عراق شہر ار میں جو تھے، اور وہاں پر آپ کا ماحول کیسا تھا، آپ کے باپ کس طریقے سے بت پرستی کرتے تھے، کیسا انہوں لوگوں کو دین کی طرف جو ہے فطری طور پر ان کو یہ پسند نہیں آیا، دعوت دیتے رہے پر لوگ ان کی بات نہیں مانے، آگ میں ڈال دی ان کو، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. پھر جو ہے صرف 2 لوگ ایمان لائے تھے، ان کی بیوی اور ان کے جو بھتیجے تھے لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ علیہ السلام. تو بس ان کے ساتھ ہجرت کرے، اور راستے میں کس طریقے سے ان کو جو ہے بی بی ہاجرہ ان کو جو ہے ملی، فرعون کا جو واقعہ ہے معلوم ہے، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نسل ہے، ٹھیک ہے، ایک بی بی ہاجرہ سے اور دوسرا بی بی سارہ سے چلائی. اور بی بی ہاجرہ کا ہمارا مکہ میں جا کر کس طریقے سے آباد ہوئے، وہاں پر صفا اور مروہ پر چکر لگا کر اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے لیے کوئی انتظام کرے، جہاں سے ہم کو جو ہے زمزم ملا. یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں بس ایک ذہن میں ایک ریوائز کر لیجئے. پھر ان کی جو نسل ہے یعنی کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور بی بی سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام ہوئے، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر دیکھیے کہ اسحاق علیہ السلام سے تو نسل جو آگے چلی اس میں بہت سارے پروفٹس آئے، رائٹ. اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد ان کی پوری بنی اسرائیل کی جو نسل ہے وہ چلی، اور اس میں سے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام بھیجے، یہاں تک کہ آخری جو نبی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. پر اسماعیل علیہ السلام سے کوئی بھی نبی نہیں آئے، یہاں تک کہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے. تو اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہاں سے نسل چلی، اور انہی کی نسل سے ایک عدنان ہے، اور انہی کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، تو یہاں تک ہم جو ہے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھیں. اب یہاں پر تجلیات نبوت بک انشاءاللہ ہم لوگ ریفر کرنے والے ہیں. تو ہوپ فلی سب سے پہلی چیز کہ آپ لوگوں کے پاس تجلیات نبوت بک ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو یہ سب سے پہلے لینے کا، یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے سیرت کلاس کی. آپ بغیر اس کے آپ سیرت کا کورس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم جتنی بھی باتیں پڑھیں گے وہ ساری باتیں تجلیات میں آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ ایکسٹرا بہت ہی کم انفارمیشن رہے گی جو آپ لکھ لے سکتے ہیں آرام سے، پر ساری باتیں اس میں رہیں گی. تو آپ کو کیا کرنے کا ہے، بس آپ کو وہاں سے وہاں پر ٹک لگانے کا ہے. تو اس سے آپ کا کیا ہو جائے گا، پڑھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ٹھیک ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو نما کہ کس طریقے سے آپ کی جو ہے گروتھ ہوئی نبوت سے پہلے کے آپ کی حالت، یہاں پر ہم لوگ فرسٹ پارٹ میں دیکھیں گے. اوکے، اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مبارک، آپ کا مبارک نسب نامہ یہ ہے، کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کے بیٹے تھے، بن عبد المطلب. ٹھیک ہے، بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ عدنان سے ان کا تعلق جو جڑتا ہے وہ کس میں سے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی جو نسل جو چلی، تو اس میں تو بہت سارے پروفٹس اللہ نے رکھا ہے، پر اسماعیل علیہ السلام کے اس میں بس ایک پروفٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ پڑھنا بہت ضروری، سمجھنا ضروری ہے، آگے یہ بہت زیادہ کام آنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، جس کا لقب اسرائیل تھا. ٹھیک ہے، اور ان کی جو نسل چلی وہ پوری بنی اسرائیل میں آتی ہے، جس کا ذکر ہم بار بار قرآن کے اندر پڑھتے ہیں. رائٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں تھے، بلکہ بنی اسماعیل کی نسل سے تھے. ٹھیک ہے، دس از ویری امپورٹینٹ. اوکے، تو یہ ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسماعیل کی نسل میں سے تھے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اچھا، اب رہا یہاں پر کا جو نسب نامہ، تو اب یہ نسب نامہ کیا کریں گے بھائی؟ یہ اتنی ڈیفیکلٹ ورڈز ہے، ارے باپ رے، کیسا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ عبداللہ بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، یہاں تک اوکے ہے، ہم یاد رکھ لے سکتے، چلو ہاشم بھی یاد رکھ لیں گے، عبد مناف بھی یاد رکھ لیں گے، پر اس کے بعد پھر قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، ارے یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا. اوکے، ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ کو اتنا سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اوکے، اگر آپ کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہے تو نو پرابلم. ٹھیک ہے، آپ کو یہ شجرا نامہ آپ کا یعنی کہ پوچھا نہیں جائے گا، بس آپ کو اوپر کے 5 نام اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو 5 نام یاد رکھنا ہے. کس طریقے سے؟ عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہاں تک یاد رکھ لیجئے، کلاب تک آئی گیس کہ یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، اوکے، وہ اسی لیے بول رہی ہوں کیونکہ یہ نام اب آگے ریپیٹ ہوں گے، تو آپ کو معلوم ہونا کہ آپ کے یہ جس کے بارے میں اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں پر فور فادرز میں انہوں آتے ہیں. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اپنی بک پہ محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے، عبداللہ پر 1 ڈال لیجئے، پھر عبد المطلب پر 2، پھر ہاشم پر 3، پھر عبد مناف پر 4، پھر قصی پر 5. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ جو ہے، اور آگے کلاب اگر ہے تو وہاں پر 6 آپ ڈال لیجیے، تاکہ میں جب ریفر کروں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ میں کس کے بارے میں بات کروں. ٹھیک ہے، تو اب آگے کنٹینیو کریں گے کہ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کی جو ہے اختلاف ہے، تو ہم اس میں نہیں جائیں گے، بلکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا. اوکے، اور ان کے جو والد تھے وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ جو نسب نامہ ہے وہ جاننا، وہ پڑھنا یا یاد کرنا، جیسا میں آپ کو بتائی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے یا کہاں کیسا امپورٹنٹ ہے، کہ وہب بن عبد مناف. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کے نسل میں یہ نام ڈھونڈیے کہ کہاں پر آ رہا. عبد مناف نام آ رہا، کیا چیک کریے کہیں پر آ رہا؟ چلیے، عبد مناف آپ کو تو نہیں دکھا. اب آپ کو جو ہے بن زہرہ کہیں دکھا، یا پھر جو ہے کلاب کہیں دکھا. یس، کلاب میچ ہو رہا، رائٹ. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر، یعنی کہ جو بی بی آمنہ تھے، کون تھے بی بی آمنہ؟ بتائیے، جلدی سے بتائیے، بی بی آمنہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. ٹھیک ہے، والدہ ماجدہ محترمہ تھیں. تو یہاں پر جو بی بی آمنہ تھے، تو ان کے جو ابو ہیں وہ کلاب جو قبیلہ ہے، یا جو کلاب والی جو نسل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فور فادر ہے، وہاں سے انہوں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. تو اس سے ہم کو کیا ہے کہ ذرا جنریشنز کا معلوم ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا اتنا چھوٹا چھوٹا آپ کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ وہی کلاب ہے جو والد کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا.
ٹھیک ہے، اسکرین پر آپ کو کچھ امپورٹنٹ ہائی لائٹس ہے جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. عروہ یا حکیم تھا، پر ان کا نام کلاب کیوں پڑا؟ کلاب نام دیکھے تو آپ کو، اگر عربک سے جیسا ہم فیملیئر ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ کلب کتے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان کا نام کلاب کیوں رکھا گیا یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کیا کرتے تھے. اوکے، اس لیے ان کا نام جو ہے کلاب مشہور ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کہ کلاب ان کا نام کہاں سے پڑا. کس کا نام ہے یہ جو مشہور ہوا کلاب؟ کلاب کس کا لقب ہے؟ یس، جلدی سے بتائیے کس کا لقب کلاب ہے؟ ان کے نانا کا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کی بات چل رہی ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ بی بی آمنہ کے والد کی بات چل رہی ہے. ذرا پوائنٹس کو کنیکٹ کریے. ٹھیک ہے، اور یہ ذرا شروع میں تھوڑا سا ذرا سا اوکے یہ ڈسکلیمر دے رہی ہوں میں کہ شروع میں یہ تھوڑا سا جہاں پر ہمارے لیے نیو نام رہتے ہیں نا، تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل ہو سکتا کہ سمجھنے کے واسطے. اوکے، اچھا، دوسری بات ڈیفیکلٹ ہو سکتا سمجھنے کے لیے ایک بات میں بتا رہی ہوں، پر دوسری طرف یہ میں بات بتا رہی ہوں کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کے بارے میں ہم پڑھ رہے اور ان کا نام نہیں معلوم ہے، ان کے نام کے لیے نام سے ہم فیملیئر نہیں ہے اور ان کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں معلوم ہے. بہت افسوس کی بات ہے، رائٹ؟ تو لہٰذا یہ بات پہ فوکس کرنے کے کہ ارے بھائی یہ بہت ڈیفیکلٹ نام ہے، یہ بات پہ افسوس کریے کہ اب تک معلوم کیوں نہیں ہے. نانا کے بارے میں نہیں معلوم، دادا کے بارے میں نہیں معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیڈیٹ ریلیشنز کے بارے میں نہیں معلوم. کتنی بری بات ہے نا؟ بری بات. تو پہلے افسوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، نام کے مشکل ہے بلکہ پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ افسوس کرنا ہے کہ کو نہیں معلوم، اب تک ہم کو معلوم رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اب آپ کو جو ہے اگر میں کسی سیلیبریٹی کے بارے میں پوچھوں گی تو آپ کو پورا شجرا نامہ ان کا معلوم رہتا. ارے نہیں انہیں اس کا بیٹا ہے، ہاں نہیں معلوم تمہارے کو؟ اس کا بابا انہیں تھا نا، ہاں انہیں اس کا بیٹا ہے، اس کا بابا انہیں تھا، انہیں پھر ویسا تھا، پھر انہیں ایسا ہے، سب معلوم رہتا ہمارے کو. پر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نہیں معلوم رہتا. تو خیر افسوس کی بات ہے، لہٰذا اس پہ فوکس کریے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. عربی میں کلاب کتے کو کہتے ہیں، لہٰذا ان کا نام جو ہے کلاب اس طریقے سے جو ہے پڑا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے کہ والد جو بی بی آمنہ کے جو والد ہیں، ٹھیک ہے، تو والد کا نام وہب ہے. ٹھیک ہے، ان کے والد کا جو نام ہے وہب ہے، اور انہوں کس کے بیٹے ہیں؟ عبد مناف کے. پھر زہرا بن کلاب. تو کلاب کے بارے میں یہاں پر ہماری بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، جہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دادا کے ذریعے سے بھی ملتی ہے اور نانا کے ذریعے سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے نانا کے ذریعے سے بھی ملتی ہے. اور یہ کیا ہے کہ کلاب کا ریئل نیم ہم دیکھ لیے کہ عروہ یا حکیم تھا، اور ان کا یہ لقب کیوں پڑا وہ ہم دیکھ لیے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئی بات کلاب کی. تو یہاں پر یہ ایک ختم ہو گیا. اب آگے ہم نیکسٹ ان کے بارے میں پڑھیں گے. قبیلہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، آپ کا قبیلہ قریش تھا. ٹھیک ہے، اب یہ نام ہم دیکھیں گے کہ قریش کا نام کہاں سے آیا، کیوں پڑا، اور قریش کا مطلب کیا ہے. اب اس کے بارے میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا، بتائیے جلدی سے. کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ؟ قریش تھا. ٹھیک ہے، قریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا. یعنی کہ پورے جتنا بھی عرب تھا اس میں بہت سارے قبائل تھے. اوکے، قبائل اس قبیلے کی جمع. تو بہت سارے قبائل تھے، پر سب سے معزز، سب سے عزت دار، سب سے ریسپیکٹڈ قبیلہ جو ہے قریش کا تھا. کیسا معلوم ہم آپ کو سب سے ریسپیکٹڈ قبیلہ قریش کا تھا؟ کیسا معلوم آپ کو؟ معلوم کہ اس کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ کے قرآن کے اندر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے 30 پارے کے اندر ہے، آپ کے جو ہے آخری سوروں کے اندر ہے، آپ کے جو ہے جو آپ نمازوں میں پڑھتے اس کے اندر ہے. بتا سکتے کہاں پر ہے کچھ دلیل؟ سورہ قریش میں. ایگزیکٹلی رائٹ، سورہ قریش میں جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے، ان کی جو ہے تعریف کر رہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قبیلے کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر نہیں کیا، قریش کا. ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ جو قریش کا جو قبیلہ تھا، یہ نہیں کہ آپ کی وجہ سے مشہور ہوا، بلکہ آپ سے پہلے بھی یہ اپنی اہمیت رکھتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دلائی اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے اس کو سلیکٹ اللہ نے کیا، اور اس سے آپ کو جو ہے مبعوث فرمانے کا تھا، اس سے آپ کو جو ہے اٹھانے کا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اچھا، قریش دراصل فہر بن مالک
या नजर बिन किनाना का लक़ब था। अब जल्दी से जाकर नसब नामा में देखे कि फिहर बिन मालिक का नाम कहाँ पर आ रहा, फिहर बिन मालिक या नजर बिन किनाना का जो नाम है वो कहाँ पर आ रहा, वो काफी ऊपर की जनरेशन में आ रहा, ठीक है। तो उसमें आपको जाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लिए कि फिहर के नाम से जो है फिहर का जो नाम है, फिहर बिन मालिक जो नाम है, इनका या नजर बिन किनाना का लक़ब था, ये दोनों में से किसी एक का लक़ब था। ओके, अब आगे ये मिस्ट्री सॉल्व कर लेंगे अपन। बाद में इसकी औलाद इसी निस्बत से मशहूर हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो मेजॉरिटी से कौल है, ठीक है, हमारा जो कंक्लूजन है वहां पर आएंगे। तो मेजॉरिटी का कौल ये है कि ये फिहर का लक़ब था। कौन सा लक़ब था फिहर का? कुरैश जो लक़ब था वो किसका था? फिहर का था। तो अब जल्दी से बुक में आप आगे लिख लीजिए नाम, ठीक है। क्या लिखना है आपको? पहला नाम लिख लीजिए कि किलाब, ठीक है। किलाब का नाम एक्चुअली जो है उर्वा या हकीम था और किलाब उनका लक़ब था। दूसरा फिहर बिन मालिक और उनका जो लक़ब था कुरैश था, ठीक है। और इसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम कुरैश पड़ा। तो अब इससे बस इतना अंदाजा लगाओ, क्योंकि अक्सर लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, आप लोग को भी आगे सवाल आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बाजी कभी बोलते कुरैश है, ठीक है। फिर बाजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला कभी बोलते कि बनु हाशिम है, फिर बाजी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बोलते कि बनु अब्दुल मुत्तलिब है। तो आपका कबीला कौन सा है? तो अब आप इससे समझ में आइए कि इससे आपको अंदाजा होता कि कुरैश आपका कौन सा कबीला, यानी कि कुरैश के अंदर सिर्फ आपका एक कबीला नहीं आता, बल्कि कुरैश के अंदर बहुत सारे कबाइल आते, ठीक है। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी कि लिंक है वो जाकर कुरैश से मिलती है, ठीक है। तो मेन लिंक, मेन सबसे मेन सरनेम जो है कुरैश आपका बोलेंगे, फिर उसके बाद सब आपके दूसरे फिर सरनेम बनेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कि फिहर का जो लक़ब था वो कुरैश था और इनके नाम से ये कुरैश का कबीले का वजूद आया। ओके, बाद में इसकी औलाद इसी के निस्बत मशहूर हुई, यानी कि जितने भी औलाद उसके अंदर आए वो सारे उनकी तरफ निस्बत होने लगे। उनका नाम से उनको नहीं बुलाया जाता था, बल्कि पीछे उन कुरैश के नाम से ही उनको बुलाया जाता था, यानी कि क्योंकि उन्होंने उन्होंने उतने मशहूर नहीं हुए, ठीक है ना। उनके बाद की जितनी भी जनरेशन है वो उतनी मशहूर नहीं हुई, तो हमेशा उनको कुरैश के नाम से ही याद किया जाने लगा। पर बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो जो उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप और परदादा, ठीक है, और दादा, ये लोग ज्यादा मशहूर थे, तो फिर निस्बत चेंज बाद में हुई। ओके, अच्छा, यूं तो इस कबीले को हर दौर से सआदत हासिल रही, लेकिन लेकिन ओके, कुसई को एक खास मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ। किसके बारे में बात हो रही? ये कुसई के बारे में बात हो रही, ठीक है। तो अब ये थर्ड पर्सनालिटी अब हमारे सामने आ गई। तो जितने भी कुरैश है, कुरैश में बहुत सारे लोग मशहूर होते गए, कुरैश में बाद के जो आए उनमें बहुत मशहूर होते गए, पर जो कुसई था उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत हासिल करा। तो ये फर्स्ट पर्सनालिटी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नसबनामा में एक बार चेक कर लीजिए कि कुसई कहाँ पर आ रहे हैं, 5th नंबर पर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के जो फोर फादर्स है उसमें 5th नंबर पर आ रहे हैं, तो ये आपको जहन में रखने का है। इसका नाम जैद था, ठीक है। ये जो कुसई है इसका रियल नाम क्या है? जैद था। ओके, अच्छा, किलाब का रियल नाम क्या था बताइए? किलाब का रियल नाम, यस, आपको लिख लेने का है, सामने बुक में लिख लेने का है और देख के बोलते जाना है, बगैर देखे बोलने की जरूरत नहीं है, देख के बोल सकते हैं आप। ओके, किलाब का रियल नेम क्या था? उर्वा था, ठीक है ना। ओके, अच्छा, दूसरा दूसरा क्वेश्चन आपसे कर रही हूं मैं कि फिहर का लक़ब क्या था? फिहर का जो लक़ब था वो क्या था? बताइए जल्दी से। फिहर का लक़ब कुरैश था, ठीक है, सेकेंड पर्सनालिटी कुरैश था। अच्छा, वहब, वहब किसका नाम था? वहब, वहब किसका नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम था, ठीक है। क्यों? और इससे याद रख सकते हैं, आमिना बिनते वहब, उनका नाम क्या था? आमिना बिनते वहब था। ओके, अच्छा, और चौथी पर्सनालिटी जो हम पढ़े, कुसई, उनका रियल नेम क्या था? कुसई का रियल नेम क्या था? अब देखिए भाई, हमारे पास क्या है, एक नाम रख लेते, ओके। अब और फिर क्या है कि वही हमारा लक़ब रहता, वही हमारा नाम रहता,
ہم زیادہ جو ہے چینج نہیں کرتے. پر ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی رہتا نا، گھر کا ایک نام، باہر کا ایک نام، ٹھیک ہے، پیار سے الگ نام. تو اسی طریقے سے وہ لوگوں کے لقب ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور لقب اس کو بولتے ہیں جس کا مطلب ٹائٹل. ٹھیک ہے. جو کسی کی کوالٹی کی بنا پر دیا جاتا. یہ یاد رکھ لیجیے لقب. اب آپ بار بار یہ نام سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لقب کس کو بولتے؟ ایک رہتا آپ کا اوریجنل نیم جو آپ کے پیرنٹس رکھتے. اوکے. اس کے بعد کیا ہوتا کہ ان کا ٹائٹل رکھا جاتا، اور عربز میں یہ بہت زیادہ کامن تھا. ٹھیک ہے. آپ ایک کسی انسان کی صفت کی بنا پر، صلاحیت کی بنا پر، ٹھیک ہے، یا اپیئرنس کی بنا پر ان کو ٹائٹلز دیے جاتے تھے. اور وہ پھر اتنے مشہور ہوتے تھے کہ ریئل نام کاکی چلے آتا تھا، ٹائٹل سے ہی وہ لوگ پکارا کرتے تھے. وہ ان کا سٹائل تھا، عربز کا یہ سٹائل تھا. اور دوسرا ان کا سٹائل یہ تھا کہ کنیت ہوتی تھی. کنیت کا مطلب کیا ہے؟ کنیت بیٹے کے نام سے رکھی جاتی ہے. اور کون سا؟ وہ بھی ایلڈسٹ جو بیٹا ہے ان کے نام سے رکھی جاتی. اور وہ اس کا طریقہ ایک یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہونے کے بعد کنیت رکھی جا رہی. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ تھا، اور بہت ہی یونیک اور بہت ہی زیادہ آپ کو فنی ساؤنڈ کرے گا، کہ کنیت پہلے رکھ دی جاتی تھی جبکہ وہ بچہ خود چھوٹا ہے. اوکے. پھر اس کے بعد انہیں بڑا ہوتا تھا، اس کی شادی ہوتی تھی، پھر اس کو بچہ ہوتا تھا. تو جب اس کا نام جو ہے اپنی، یعنی کہ جو انہیں پہلے کنیت ڈیسائیڈ کر لیا جب اپنے بیٹے کا نام رکھتا تھا. تو بعض وقت کنیت کیا ہے، بیٹا پیدا ہونے سے پہلے بھی رکھ دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس طریقے کا بھی ہوا کرتا تھا، طریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے. ان کے زمانے میں. تو بہرحال یہ کیا ہے، زید کا جو لقب تھا وہ قصی تھا. ٹھیک ہے نا. ان کا جو اور ایک جو نیم ہے وہ ان کا قصی تھا. وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلے، اب یہاں پر دیکھیے کہ کس طریقے سے کنیکٹ کر رہا اور کہاں سے ہم فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نوٹ کریے. یہاں پر کیا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی، ٹھیک ہے، انہوں کیا ہے، ملک شام کے قریب قبیلہ عزرا میں جا بسا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو قصی تھا یہ ان کے والدہ کے ساتھ یتیم ہو گئے، تو ان کے والدہ کے ساتھ جا کے بس گئے وہاں پر. وہیں جو ہے پلا بڑھا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا. ٹھیک ہے. یہ جو قصی تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنریشن میں 5th جو ہے پوزیشن پر آتے ہیں، آپ کے اوپر کی 5th پوزیشن پر. ان کا کیا تھا کہ بھائی شادی ہوئی، سوری، بچپن میں یتیم ہو گئے، شام میں پڑے، مکے میں کبھی بھی انہوں نہیں رہے. اور جب بڑے ہوئے تو مکہ آئے، اور مکہ میں آ کے ایسا انہوں کیا کرے کہ مکے کے لیڈر بن گئے. ٹھیک ہے. کعبے کے متولی بن گئے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کا بہت ہی خاص رول تھا. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. ٹھیک ہے. سب سے پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی. وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا. تو اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ انہوں جب بچپن میں یتیم ہو گئے، جا کر شام میں رہے، تو پھر انہوں واپس کیسا آئے؟ تو اس کا تو خیر بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ آپ یہاں پر واپس جائیے اسماعیل علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ جو ہے یعنی کہ مکہ کے قریب جا کر بسے. وہاں پر ان کا قبضہ، ان کا جو ہے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا جو ہے پانی عطا کیا. ٹھیک ہے. وہاں پر پانی رہنے سے کوئی دوسرے قبائل کے لوگ آ کر وہاں پر جو ہے بسنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی تعمیر ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. ٹھیک ہے. اوکے. اور پھر بنو جرہم کا قبیلہ وہاں پر آ کے بسا. یہ پورا پیچھے ہسٹری میں اگر اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر پر وقت ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ وہاں سے لوگ جو ہے لڑائی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، جو بھی ہے، تو وہاں سے لوگ جو ہے چلے گئے. اور قریش کا جو قبیلہ یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کا جو قبیلہ چلے آ رہا تھا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے سے ہی ہے نا؟ قصی بھی اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے سے ہی ہے نا؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو قبیلہ، جو جنریشن تھی، قبیلہ نہیں بلکہ جنریشن بولوں گی، تو جنریشن کو ہی وہاں سے نکال دیا گیا. آ رہا سمجھ میں؟ یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہی کو مکہ سے نکال کے دوسرے جنے قبضہ کر لے کے بیٹھ گئے کعبہ کے اوپر. تو قصی واز دا فرسٹ پرسن جو واپس آ کر اپنے باپ دادا کی جو یعنی کہ انہیریٹنس تھی، یا باپ دادا کی جو یعنی کہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا اس کو واپس سے ریگین کیا. یہ اسی لیے قصی بہت خاص ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا؟
खुसई वापस से अपनी पोजीशन मक्का में जमाए और वापस इन्हों आकर उस पोजीशन को रीगेन करे। और क्या है कि उसके बाद क्या है, खाने काबा के मुतवली बन गए, पूरा कस्टोडियन ऑफ काबा बन गए, कुंजियां उनके हाथ में आ गई। और उसके अलावा उनके और भी क्या क्या खासियत थी वो देखेंगे कि इसके अलावा कुरैश मक्का से बाहर आबाद थे, उसने इन्हें अंदर लाकर बसाया, यानी कि जो कुरैश जो वहां के रहने वाले थे उनको निकाल कर लड़के उनको जो है जुल्म और ज्यादती करके जो बाहर कर दिए थे, उनको वापस से ये पोजीशन दिलाने वाले कौन थे? कुसई थे। तो ठीक है, तो खुसई बहुत हीरो वाला काम करे, बहुत हीरो थे उस जमाने के, ओके, बहुत हीरो वाला रोल उन्होंने अदा किया था। अब तीसरी चीज क्या है कि इसी ने हाजियों के लिए मेजबानी का तरीका इजाद किया कि जो भी हाजी आते हैं उनको मेजबानी करनी चाहिए, इन्होंने ही वो किया। वो हज के दिनों में बड़े पैमाने पर खाना तैयार कराते थे और चमड़े के बड़े बड़े लगनों में खजूर, शहद या किशमिश से मीठा शरबत बनवाते थे और हाजियों को पेश करते थे। ये किसने किया स्टार्ट? ये खुसई ने किया, ठीक है। इसने काबा के शिमाल में दारुन नदवा के नाम से एक घर भी बनाया था जो कुरैश की इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज था, ठीक है। तो दारुन नदवा का कंस्ट्रक्शन किसने किया था? हुसैन ने किया था। और दारुल नदवा देखिए, आगे बहुत मर्तबा हम नाम लेते जाएंगे दारुल नदवा का, कौन किसने किया? ये हुसैन ने किया, ठीक है। दारुल नदवा की स्लाइड डिस्प्ले कर दीजिए। दारुल नदवा क्या था? दारुल नदवा जो है, अब आप समझिए कि उन लोगों का पार्लियामेंट हाउस था, ओके, जिसके अंदर कुरैश की इज्तिमाई सरगर्मियों का जो मरकज था, वहां पर उनके जो है बड़े बड़े जो डिस्कशंस है, कुरैश के डिस्कशंस वहां पर होते थे। अब आपको ये बात समझ में आ रही ना कि कुरैश को जुल्म के साथ बाहर निकाल दिया गया था, पर खुसई उनको लाकर वापस से बसाए, उनको पोजीशन दिलाए, उनको सरदारी दिलाए, और यहाँ पर अब बैठ के वो लोग, पार्लियामेंट हाउस था दारुल नदवा, जिसमें वो लोग बैठकर जो है बात किया करते थे, ठीक है, डिस्कशन किया करते थे, फैसले किया करते थे। और इम्पोर्टेंट जो कुछ भी इश्यू होता था तो वहां पर जो है वो लोग मीटिंग कॉल करते थे, और इसी में वो शादी वगैरह की रसूमात भी अंजाम देते थे, यानी कि दूसरे इसके अलावा भी शादी वगैरह की चीजें भी वहां पर होती थी। कुरैश का झंडा और कमान भी खुसई ही के हाथ में था, चुनाचे लड़ाई का झंडा इसके सिवा कोई नहीं बांधता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल हुआ करता था कि झंडा किसके हाथ में है और कौन बांध रहा, उनके बगैर जो है लड़ाई शुरू नहीं होती थी। तो ये भी कौन करते थे? खुसई करते थे। वो बड़ा करीम और अक्लमंद था। और फिर क्या है कि कुरैश इसकी बात बेचूं व चरा तस्लीम कर लेते थे। अब इससे ही अंदाजा हो रहा ना कि जो हाजियों के लिए इतना सोच रहे, खाना खिलाने के बारे में, मीठा शरबत पिलाने के बारे में, उनको सादा पानी नहीं दे रहे भाई, सिर्फ जमजम नहीं दे रहे, बल्कि उनको क्या कर रहे, लगनों में खजूर और शहद किशमिश मिला के उसका शरबत बना के पेश करे। अब इससे अंदाजा लगाइए आप कि कितने ज्यादा करीम और कितनी जो है अच्छी उनकी पर्सनालिटी थी। अब होना भी चाहिए, दादा किसके हैं? परदादा, यानी कि ऊपर की जनरेशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं ना, तो फिर वो तो क्वालिटी खासियत उनके अंदर थी, अल्लाह ताला ने उनके अंदर रखी थी। तो ये किसके बारे में? हम 5th जनरेशन में खुसई के बारे में हम पढ़ रहे। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़िए और आइए, खुसई को जो है, खुसई के बाद जो 4th जनरेशन है वो अब्द मनाफ है, ठीक है। और अब्द मनाफ का अगर आपके पास स्लाइड है तो डिस्प्ले कर दीजिए कि ये जो खुसई था इसकी औलाद थी, ठीक है, इसकी जो है औलाद थी, औलाद में एक औलाद अब्द मनाफ थी, ठीक है। दूसरे जो है अब्ददार थे, ठीक है, दूसरे कबाइल के भी थे, पर एक उसमें औलाद, उनकी 3 औलाद में से एक अब्द मनाफ थी, ठीक है। उसके बारे में इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे हम, हाशिम के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से फोर फादर है? 3rd, ठीक है, 3rd जनरेशन में ऊपर की तरफ जो है 3rd, आप याद रखिए, जैसे मैं आप लोगों को नंबरिंग अभी कराई थी ना, तो उसे आप याद रखिए। चलिए अब हाशिम के बारे में पढ़ेंगे कि आपके खानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान आपके परदादा हाशिम की निस्बत से हाशमी कहलाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला है वो कौन सा है? कुरैश है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कौन सा है? बनु हाशिम है, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि आप हाशमी खानदान से थे, आप बनु हाशिम से बिलोंग करते थे, तो ये आपकी क्या है कि खानदान है। इनको खुसई की मुनासिब में से हाजियों की मेजबानी का मनसब हासिल हुआ था, जो इनके बाद इनके भाई मुतल्लिब की तरफ मुंतकिल हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इनको क्या है कि जैसा मैं अभी आपको बताई कि कुसई के 3 औलाद थी,
اور اس میں سے ایک اولاد کون ہے؟ عبد مناف ہے. ٹھیک ہے, ایک اولاد جو ہے ان کی کون تھی؟ عبد مناف تھی, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جنریشن میں دادا. باقی کی دوسری, اور اب ان جو بھی باپ کی جو یعنی کہ پوزیشن ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیوائڈ ہوں گی نا, ایک ہی بیٹے کو نہیں ملیں گی. تو اب دوسرے بیٹوں کو الگ الگ چیزیں ملی جو عبد مناف کے حصے میں آئی اور ان کے حصے سے ہاشم کے حصے میں آئی. وہ کیا تھی؟ حاجیوں کی میزبانی تھی. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ انہوں کیا تھے؟ دارالندوا کے بھی جو ہے سردار تھے, اور پھر کیا ہے کہ انہوں جھنڈا بھی جو ہے پوزیشن ہاتھ میں ان کے تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ سب چیزیں ہاشم کے حصے میں نہیں آئی, ان کے حصے میں کیا آئی؟ حاجیوں کی میزبانی آئی. ٹھیک ہے, منصب حاصل ہوا جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کے طرف منتقل ہو گیا. مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہاشم سے جو ہے یہ چیز چلی. ہاشم سے کس کو گئی؟ مطلب کو گئی. ٹھیک ہے, جو ان کے بھائی تھے, اور پھر واپس سے ان کے بیٹے ہاشم کے پاس ان کے بیٹے کے پاس آئی. ٹھیک ہے, تو فورتھ آپ سلائیڈ, اس کے بعد کی جو فورتھ سلائیڈ ہے اس کو ڈسپلے کر دیجئے. تو یہاں پر آپ کو یہ بات کلیئر سمجھ میں آئے گی. اور یہ کیسا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. ٹھیک ہے, انہیں وادی بطح کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے تھے اور لوگوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب انہوں کس طریقے سے لوگوں کو کھلاتے تھے؟ انہوں روٹی جو ہے شوربے میں, گوشت کے شوربے میں بھگوتے تھے. آج جس طریقے سے ہم ستریاں بناتے ہیں نا, تو وہ کچھ اس طریقے کا سٹائل تھا, اور وہ لوگوں کو کھلاتے تھے. تو چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کو توڑنے کو حشم کہتے ہیں, یعنی کہ توڑنے والی چیز کو حشم کہتے ہیں, چورنے والی چیز کو, اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں, اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. ٹھیک ہے نا, ان کا جو نام ہے وہ ہاشم کس طریقے سے پڑا کہ انہوں یہ روٹیاں توڑتے تھے, اسی لیے ان کا جو ہے نام ہاشم پڑ گیا. ٹھیک ہے, اچھا, ورنہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ امرو تھا. ان کا جو اصل نام تھا امرو تھا. تو تھوڑا سا واپس سے جائیں گے, پھر آپ لوگوں کو پھر سے میں جو ہے چیک کر رہی ہوں کہ جو کلاب تھے ان کا ریئل نیم کیا تھا؟ عروہ یا حکیم تھا. ٹھیک ہے, کلاب کا ریئل نیم عروہ یا حکیم تھا. اوکے, فہر کا جو لقب تھا وہ قریش تھا. ٹھیک ہے, فہر کا لقب جو ہے قریش تھا. قصی کا جو ریئل نیم تھا زید تھا. ٹھیک ہے, قصی کا ریئل نیم کیا تھا؟ زید تھا. اب یہاں پر ہاشم کا ریئل نیم امرو ہے. ٹھیک ہے, ہاشم کا جو ریئل نیم ہے وہ کیا ہے؟ امرو ہے. اوکے, تو تھوڑا سا یہ ایک ساتھ لکھ لیجئے تو آپ لوگوں کو یاد کرنے میں ایزی ہو جاتا. قریش قریش کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کی تجارتی سفر منظم کیا, اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی. اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سورہ قریش میں جو اللہ تعالیٰ بولے نا کہ ہم تمہارے کو جو ہے رحلت الشتاء والصیف, سردیوں اور گرمیوں کی جو تم سفر کرتے آتے جاتے, وہ بھی امن کے ساتھ, وہ بھی سکون کے ساتھ, کوئی بھی تم کو لوٹتے نہیں. ٹھیک ہے, تم جاتے خط اپنے بزنس کا سامان لے کر جاتے اور وہاں سے جو ہے خوب سارا پروفٹ کما کے آتے, نہ جاتے خط کوئی لوٹ رہا نہ واپس آتے خط کوئی لوٹ رہا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو آئیڈیا تھا, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ جس کے دماغ میں یہ آئیڈیا ڈالے وہ ہاشم تھے. ٹھیک ہے, کہ تم جو ہے اس طریقے سے سرما اور گرما میں الگ الگ مقام پر جاؤ اور ان کے پاس جا کر جو ہے یعنی کہ ان کی وہ ٹائم کی ریکوائرمنٹ کی چیز بیچو, ان کی یہ ٹائم کی ریکوائرمنٹ کی چیز, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا تھا. ٹھیک ہے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہاشم سے شروع ہوا. ٹھیک ہے, ان سے پہلے قصی کے ٹائم پر یہ نہیں تھا. اوکے, یہ شروع کہاں سے ہوا؟ ہاشم سے. تو یہ خاصیت ان کی ہے. تو کیا کیا خاصیت ہے بھائی ہاشم کی؟ دیکھ لیجئے, عظیم انسان تھے. ٹھیک ہے, وادی بطح کا ان کو سردار کہا جاتا تھا. اوکے, اور ان کا لقب ہاشم کیوں پڑا؟ کیونکہ گوشت میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈالتے تھے شوربے میں. ریئل نام امرو تھا ان کا. اوکے, شام کے تجارتی, گرمی اور سردی کے یمن کے انہوں جو ہے مطلب انہوں اس کے جو ہے اوریجنیٹر ہے, جس کا ذکر سورہ قریش میں ہم کو ملتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا,
اب ایک تو ان کا جو ہے لقب آپ ہم دیکھ لیے کہ ہاشم تھا، مزید آگے دیکھیں گے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ سے گزرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ شام جاتے وقت ان کو بہت سارے جو ہے پلیسز سے گزرنا پڑتا، رائٹ، بیچ بیچ میں راستے میں بہت سارے پلیسز آتے، پر یہاں پر خاص اللہ تعالیٰ ان کو کیسا یثرب لے کے جاتے دیکھیں آپ، خاص ان کو اللہ تعالیٰ کیسا اللہ تعالیٰ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسا جوڑنا ہے، ہجرت کا جگہ مدینہ ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسا آپ کا ننیال وہاں پر بنا رہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر آگے دیکھیے، ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی کہ مدینہ، یثرب کا مدینے کا پہلا نام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرنے سے پہلے یثرب تھا، اوکے، مدینہ نہیں بولتے تھے کوئی بھی، بعد میں کیا ہو گیا وہ مدینۃ النبی بنا، نبی کا شہر۔ مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ شہر کو بولتے ہیں، مدینہ کس کو بولتے ہیں؟ شہر کو۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، بعد میں آپ کی ہجرت کے بعد کیا بولنے لگے؟ مدینہ، مدینۃ النبی، نبی کا شہر۔ پھر اس کے علاوہ مدینہ منورہ بھی ہم کہتے ہیں، یعنی کہ منور جو ہے شہر سے گزرے، تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی۔ دیکھیں شادی کرنا وہاں پر وہ زمانے میں کتنا آسان تھا، گئے رستے رستے میں جاتے جاتے شادی کر لیے۔ یہاں پر تو شادی کو ہم بگ اوکیشن بنا کے، شادی سے ایک مہینہ پہلے بزی، شادی کے ایک مہینہ بعد بزی، پھر شادی کے دوران بزی، اور اتنا بزی کہ فرائض بھی بھول جاتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں جاتے جاتے جو ہے بنو عدی بن نجار کی ایک عورت یعنی کہ جس کا نام سلمہ بنت عمرو تھا، ان سے انہوں نے شادی کر لی اور کچھ عرصہ وہاں پر ٹھہرے، پھر اس کے بعد ملک شام چلے گئے، پھر وہاں سے آگے انہوں اپنی جرنی کنٹینیو کرے، ملک شام چلے گئے، وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرڈ جو فور فادر آتے ہیں، وہ کہاں پر انتقال کر گئے؟ غزہ میں، اور وہاں پر ہی انہوں دفن ہوئے ہیں۔ اور یہاں سے ہمارا تعلق ایک جو ہے فلسطین سے اس طریقے سے بھی جڑتا ہے، بہت سارے طریقے ہیں پر ایک طریقے سے جڑتا ہے، اور خاص طور پہ غزہ کے مقام پہ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر انہوں جب نکل رہے تھے تو ان کی روانگی کے وقت سلمہ جو ہے پریگننٹ تھے، بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، یعنی کہ ایک یونیک عجیب چیز تھی کہ ان کے چھوٹا سا بیبی ہے پر بالوں میں ایک آدھ جو بال ہوتے ہیں تھوڑی سی سفیدی ان کے بالوں میں تھی، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا، یعنی کہ ان کا نام جو ہے ان کی اپیرنس کی بنا پر جو ہے نام شیبہ رکھا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پا رہا تھا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا، یعنی کہ یہاں پر جاتے جاتے ہاشم ایک شادی ہوئی اور پھر ان سے جو ہے بچہ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا جو ہے ریئل سن ہے ان کا، اور یہ بات مکہ میں ان کے بھائیوں کو، خاندان والوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور جیسے ہم آپ کو معلوم ہے نا کہ جو نرینہ جس طریقے سے اولاد ہماری جنریشن جو کیری کرتی، بڑا وہ زمانے میں یعنی کہ جہالت میں یہ بہت زیادہ یعنی کہ اس کی امپورٹنس دی جاتی تھی، تو اب ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا بھتیجا جو ہے وہاں پر پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب جب انہوں 8 سال کے ہوئے، کون 8 سال کے ہوئے؟ ہاشم کا جو بیٹا شیبہ ہے، انہوں جب 8 برس کے ہوئے تو جب ان کے چچا یعنی کہ جو مطلب تھے ان کو اس کا پتا چلا، کس کے؟ ہاشم کے جو بھائی مطلب ہیں ان کو اس کا پتا چلا کہ میرا تو بھتیجا وہاں پر مدینے میں ہے، اور وہاں پر انہیں جاتے وقت اس طریقے سے نکاح ہوا تھا ان کا، تو ان کو جب معلوم ہوا تو جب وہ کیا ہے کہ مدینہ گئے ان کو لے کر آنے کے لیے۔ تو آگے یہاں پر پڑھتے ہیں 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتا چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب اب یہاں پر کیا ہے کہ انہوں بولے کہ بھائی میرے ساتھ چلو، ان کی والدہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھے، بہرحال پھر ان کے بیٹے کو انہوں نے ان کے اپنے ددیال کی طرف بھیج دیا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب نے اپنے لیے غلام خریدا ہے اور غلام کے ساتھ وہ اندر آ رہے ہیں، چنانچہ اسے عبد المطلب جو ہے کہنے لگے، ٹھیک ہے، عبد المطلب ان کو جو ہے کہنے لگے۔ کیا مطلب ہے کہ مطلب کا غلام، انہوں نے غلام خرید کر لائے، ان کو ایسا لگا، وہ زمانے میں بہت کامن تھا، ٹھیک ہے، بچوں کو جو ہے غلام بنا کر لاتے تھے اور اپنی جو ہے خدمت کے لیے، اپنی جو بھی تھوڑی دیکھ بھال کے لیے، ضرورت کے لیے جو ہے استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بلا آخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا، یعنی کہ بعد میں لوگوں کو معلوم بھی ہوا کہ نہیں بھائی ان کا نام تو شیبہ ہے، انہوں عبد المطلب نہیں ہے، انہوں غلام نہیں ہے، ان کے بھتیجے ہیں،
پر لوگ جو ہے ایک بار وہ مشہور ہو گئی، عادت ہو گئی، تو اسی کے نام سے لوگ بلانے لگے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا وجود آتا ہے عبد المطلب. اور ہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ریئل نام شیبہ تھا، ہما کو معلوم ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، نہیں تھا نا معلوم. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہے کہ ان کا ریئل نام شیبہ تھا، اور ان کی جو پھر یعنی کہ نام مشہور ہوا وہ عبد المطلب نام مشہور ہو گیا. آگے سمجھ میں یہاں پر؟ اچھا اب آپ میرے کو بتائیے، جلدی جلدی سے آپ کو ریپلائی کرنے کا ہے، دیکھیں گے کون کون. پہلے تو یہ بتائیے بھائی کون کون ہوشیار ہیں جلدی، ابھی تک ساتھ ہے؟ یس کتنے؟ 10 لوگ ہیں. 6 اور کہاں ہیں بھائی؟ اچھا 15 ہو گئے. اور باقی کے لوگ خراٹے؟ اچھا نہیں بھائی، ہے ہوشیار ہے. ارے رے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے ہوشیار ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، چلیے بنیے رہیے میرے ساتھ. اب آپ میرے سوالوں کا جلدی جلدی سے فٹافٹ جواب دینا. اوکے، اور یہ بتائیے کہ عبد المطلب جو تھے وہ کس کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب بیٹے کس کے تھے؟ جلدی سے بتائیے. وہ ہاشم کے بیٹے تھے. ویری گڈ، یہ آنسر آپ لوگوں کا بالکل صحیح ہے، شباش. ان کا ریئل نیم کیا تھا؟ عبد المطلب کا ریئل نیم کیا تھا؟ شیبہ تھا. ٹھیک ہے، اب عبد المطلب کا ریئل نیم شیبہ تھا. ٹھیک ہے، ابھی عبد المطلب کی ڈیٹیلز ہم لوگ نہیں دیکھے. اوکے، صرف ابھی ہم جو ہے ان کا اب یہاں پر ان کا انٹری ہو رہی، صرف ٹان ٹڈان بلکہ جو ہے صرف ابھی ان کی انٹری ہو رہی. اوکے اچھا، اور پھر کیا ہے کہ جو ہاشم تھے، جس کے یعنی کہ عبد المطلب جو بیٹے تھے ہاشم، ہاشم کے بھائی کا نام بتائیے میرے کو. ہاشم کے بھائی کا نام ہونا میرے کو جلدی سے بتائیے. ہاشم کے بھائی کا نام کیا ہے بتائیے؟ مطلب تھا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب سن رہے ماشاء اللہ سے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو ان کے بھائی کا نام مطلب تھا، یعنی کہ عبد المطلب کے جو چچا ہے ان کا نام عبد مطلب تھا، اور ان کے یعنی کہ ان کے نام سے یہ عبد المطلب اس طریقے سے ان کا جو ہے نام پڑا. ٹھیک ہے اچھا، اب اور پھر کیا ہے کہ ہاشم کی ایک خاص بات بتا دیجئے، کوئی ایک خاص بات. وادی بتا کے سردار تھے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ بتا سکتے کہ بھائی انہوں ہی نے سرما اور گرما کا سفر جو ہے انہوں نے جو ہے شروع کروایا تھا. ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے کہ انہوں جو ہے یہاں پر روٹی کھلاتے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کا نام جو ہے ہاشم پڑا. اینی تھنگ. اوکے اس طریقے سے. اچھا پھر ہم لوگ عبد المطلب کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ جو عبد المطلب تھے یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور عظیم انسان تھے. اب خوبصورت کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ٹھہرے. اوکے تو بہت خوبصورت تھے، بہت عظیم انسان تھے، اور اتنے زیادہ باپ یاد رکھیے کہ جس طریقے سے قریش جو نام تھا وہ کیسا مشہور ہوا اور اس سے بہت بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جیسا ویل مچھلی کو، جیسا بہت بڑی سمندر کی جو مچھلی ہوتی ہے نا، اور ہم جانتے ہیں کہ سمندر کی بہت بڑی مچھلی ویل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو سب سے بڑی مچھلی ہوتی ہے ویل، اس کو خریش کہتے ہیں. عربک میں جو ہے بہت بڑی مچھلی کو خریش کہتے ہیں. تو اب اس سے کیا ہے کہ ان کا نام اتنا بڑا مشہور جو بنا کہ بہت بڑی اتنے امپورٹنٹ ہے انہوں. ٹھیک ہے، اتنے امپورٹنٹ. کون کس کا نام تھا خریش؟ خریش کس کا جو ہے لقب تھا؟ یہ ذرا ٹرکی کوشچن ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. کون تھا؟ دیکھیے دیکھ کے بتائیے، نو پرابلم، دیکھ کے بتائیے کس کا لقب تھا. پردادا نے نام بولیے آپ. پردادا نہیں، پردادا میں بہت سارے پردادا ہیں، نام بولیے. فہر. ٹھیک ہے، فہر کا جو لقب تھا قریش. ٹھیک ہے، ایک یہ سب سے بڑا نام تھا. پھر اب یہاں پر جو ہے ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی. پھر دوسری اہمیت کس کی بنی؟ قصی کی بنی. ٹھیک ہے، فہر کے بعد نیکسٹ پوزیشن جو بہت اونچا پوزیشن لیے وہ قصی لیے. پھر تھرڈ قصی کے بعد جو سب سے اونچا پوزیشن لیے وہ ہاشم لیے. ٹھیک ہے، اور پھر ہاشم کے بعد جو سب سے بڑا پوزیشن لیے وہ عبد المطلب لیے. اوکے اچھا، اب یہاں پر دیکھیے کہ عبد المطلب کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ان کے برابر، ان کے جیسا، ٹھیک ہے، کوئی اور ہیرو نہیں تھا. وہ قریش کے سردار، قریش کے لیڈر تھے. مکہ کے جو ہے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے. یعنی کہ ان کے حصے میں جو ذمہ داری تھی وہ کیا تھی؟ قافلے کی ذمہ داری. ہاشم سے انہوں انہیریٹ کرے نا، لے کے جانا لے کے آنا، یہ قافلے کی ذمہ داری تھی. کیا ہے کہ جود و سخا میں سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا. یعنی کہ انہوں اتنا زیادہ سخاوت کرتے تھے، اتنا زیادہ دیتے تھے کہ ان کا نام ہی فیاض پڑ گیا. فیاض کا مطلب کیا ہے؟
خوب بڑے دل سے دینے والا، بڑا دل، ٹھیک ہے، بہت بڑا دل ہے ان کا، جیسا ہم بولتے ہیں نا، تو اس کو کیا ہے ذرا تمیز کی لینگویج میں فیاض بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جیسا بہت بڑا دل ہے بولتے ذرا سلیقہ بولے تو فیاض، ٹھیک ہے نا، تو عبد المطلب کا نام جو ہے اس طریقے سے فیاض تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چونٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والے تھے، یعنی کہ انہوں اتنے زیادہ کہ صرف زمین کے انسانوں پر نہیں بلکہ پہاڑوں کی چونٹیوں، وحشیوں، جانوروں، سب کو جو ہے چڑیوں کو یہ کھلاتے تھے۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اب دیکھیں کہ یہ خاص چیز صرف کس کو ملی؟ عبد المطلب کو ملی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پردادا کو نصیب کیا۔ اب زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف حاصل ہوا بولے تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ زمزم کا کنواں تو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ دے دیے تھے، پھر یہ کنواں کہاں سے کھودے انہوں؟ اب یہ ہوا تھا نا کہ آگے آگے آپ دیکھیے کہ جو بنو جرہم کا جو قبیلہ تھا، وہ کیا ہے، جب مکہ سے ان کو جلا وطن کیا تو جاتے جاتے انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا۔ جب ان کو جو ہے جلا وطن جب انہوں ہو رہے تھے، ان کو ظلم سے وہاں سے نکال دیا جا رہا تھا، تو وہاں انہوں جاتے جاتے کیا کرے، جو کنواں تھا نا اس کو ہائڈ کر دیا، اس کو جو ہے ڈھانپ دیے۔ اب وہ ایسا جو ہے چھپ گیا کہ کس کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ تو بنو جرہم کے ٹائم پر جو زمزم جو ہے غائب ہوا، تو پھر عبد المطلب کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا، ان کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھدائی کی توفیق دی، اور ان کے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یا مل کر اس کی کھدائی کرے، ٹھیک ہے۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا، اور ان کے کنٹرول میں پھر زمزم کا پانی آ گیا، ٹھیک ہے۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اب ایک خاص اور ایک چیز کیا ہوئی کہ ان کے زمانے میں ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا۔ اب دیکھیے کہ یہ یہاں پر انہوں نے یہ زمزم کھودنے کے ٹائم پر ہی نظر مانی تھی، وہ نظر آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر جو ہے میرے کو اس کا موقع ملا اور میرے کو جو ہے 10 بیٹے ہوئے تو پھر میں بعد میں جو ہے ایک بیٹے کو قربان کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ تو بہرحال ہاتھی کے واقعہ بھی ان کے پاس جو ہے پیش آیا تھا۔ یہ سب حبشی تھے، کون؟ یہ جو عام الفیل والے تھے، ٹھیک ہے، اس کے سلائڈ ڈسپلے کر دیجئے۔ یہ جو ہاتھی والے تھے، فیل والے تھے، اصحاب الفیل، سوری عام فیلیں، اصحاب الفیل والے جو تھے یہ سب جو ہے حبشی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے سردار کا نام ابراہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسی پتھر برسا دیے، اور وہ کھائے ہوئے بھنس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ اب جس کے بارے میں ہم جو ہے سورہ فیل میں کافی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم بار بار نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، تفسیر میں دیکھے ہم کہ اس نے کیوں اس نے یہ کیا بھائی، کیا اس کو جو ہے پڑی تھی کہ آ کر جو ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس نے کیا ہے کہ اپنے لیے کیا ہے کلیسا بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھتا تھا کہ بھائی مکہ میں لوگ جو ہے جاتے ہیں، بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے، تجارت کے لیے جاتے ہیں، عقیدے سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں، تو انہیں بولا میں بھی ایک جو ہے کلیسا بنا دوں، ایک زبردست جو ہے میں بھی جو ہے چرچ بنا دیتا ہوں، اور وہاں پر لوگ آئیں گے اور مکہ کی طرح جو ہے کعبے کی طرح میرے بھی جو ہے چرچ کا طواف کریں گے، ٹھیک ہے، میرے بھی کلیسے کا طواف کریں گے۔ تو پھر وہ کیا ہے کہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو معلوم ہوا، تو اس نے جا کر کیا ہے وہ کلیسے میں گندگی کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کو کچھ روایتوں میں آتا کہ آگ لگا دیا، کچھ بھی اس طریقے سے اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب اس سے کیا ہو گیا کہ اس کو اتنا غصہ آیا، ابراہہ کو نے بولا کہ اچھا میں جا کر جو ہے کعبے کو ڈھا دیتا ہوں۔ بھائی کعبے کو ڈھانا تمہاری استطاعت میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا گھر ہے، جس نے جو ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو کنسٹرکٹ کیا، تمہارے پاس کیا حیثیت ہے کہ تم اس کو گراؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سا جو ہے کیا ہے پرندوں کا لشکر بھیج کر اس کو جو ہے تہس نہس
کر دیا. اور یہ واقعہ کیا ہے؟ اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے آیا. اسی سے اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سال کو جو ہے عام کا مطلب کیا؟ ایئر کو کہتے ہیں, ایئر آف ایلیفنٹ یا عام الفیل اس کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ, ٹھیک ہے, اب ان کا وجود کا سارا آپ یہاں پر چیک کریے. عبد المطلب کے سب سے خوبصورت, پاک دامن اور جو ہے چہیتے لڑکے تھے. کون؟ عبداللہ جو تھے وہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت, پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے. انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے. کس نے شرکت کرنی چاہیے؟ ذرا نوٹ کریے یہاں پر, قریش نے چاہیے. قریش کا مطلب کیا ہے؟ قریش بولے تو ایک آدمی نہیں ہے وہ, یا ایک قبیلہ نہیں ہے. اب قریش جو اتنے اوپر فہر پر جا کر جو ہے کنیکٹ ہوتا ہے, تو اب آپ سوچئے کہ اس میں کتنے سارے قبائل تھے ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کا بیٹا, ان کے کتنے بیٹے ہوں گے, پھر اس کے بعد ان کا بیٹا, پھر ان کے کتنے بیٹے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر بہت سارے اس کے اندر قبیلے آ گئے قریش میں. تو سارے قبیلوں نے کہا کہ ہمارے کو بھی جو ہے زمزم کی کھدائی کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, تو جب نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے. اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا, جو بڑی مشکل سے جو ہے دور ہو سکا. یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے, تو وہ ہر ایک مقابلے کے لائق ہو تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب انہوں کیا ہے, جب لڑائی کا وقت آیا تو زیادہ ان کے پاس سپورٹ نہیں تھا, پاور نہیں تھا, تو انہوں بولے اللہ تعالیٰ میرے کو پورے بیٹے عطا کر, اور میرے کو ایسے بیٹے رہنا جو میرے کو سپورٹ کر سکنا ہے, لڑنے کے قابل رہنا انہوں. ٹھیک ہے, تو میرے کو اگر آپ 10 بیٹوں کا سپورٹ عطا کریں گے تو ان میں سے میں کسی کو کیا ہے تیری راہ میں ذبح کروں گا. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی. چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا. اب ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے واقعی میں بیٹے عطا کیے, 10 بیٹے. تو اب انہوں کیا بولے کہ اچھا اب تو میرے کو پھر ذبح کرنا ہے ایک کو جو ہے, تو اب انہوں قرعہ ڈالے. قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلا, لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے, مگر قریش نے انہیں روک دیا. یعنی کہ ان کے جو چچائے ہیں, رشتے دار ہیں, انہوں بولے دیوانے ہو گئے, کیا ہو گئے یہاں پر جو ہے ایک انسان کو تم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہے, بیٹے کو تم ذبح کرے, تم ایسا کیسا کر سکتے؟ تو بالخصوص عبداللہ کے جو بھائی ہے اور ان کے جو ماموں جو تھے سخت اڑ گئے. ٹھیک ہے, ماموا اور ان کے بھائی جو ہے پورے جو بھائی تھے یعنی کہ 9 بھائی, وہ سب جو ہے اڑ گئے. بلا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, فائنلی یہ کنکلوڈ ہوا کہ ایک کے بدلے 100 اونٹ کیے جائیں گے. چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے. کیسا بھائی 2 ذبیحوں کی اولاد کیسا کہا جاتا؟ کہ ایک تو اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے, اوکے, اور پھر دوسرا ان کے ابو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی جو ہے ذبیح اللہ تھے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے 2 ذبیحوں کی اولاد ان کو کہا جاتا ہے. ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. اس طرح آپ کو 2 فدیے دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے. 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بدلے فدیہ جو ہے آسمان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مینڈے کی شکل میں بھیجا, اور عبداللہ کے فدیے میں 100 کیملز جو ہے دیے گئے. ٹھیک ہے, ان کے رینسم میں, ان کے ایکسچینج میں 100 کیملز دیے گئے. یہ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا. عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی, جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایا خاتون تھی. ٹھیک ہے, وہ ٹائم پر جو ہے انہوں قریش کے بہت بلند پایا خاتون تھی. اب دیکھیے کہ ان کا یعنی کہ بی بی آمنہ بھی قریش سے بلونگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسا ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ فہر سے جا کر جو ہے مل رہا, اور انہوں کس کی جنریشن میں سے ہے؟ کلاب کی جنریشن میں سے ہے. ان کے ابو جو ہے کہاں سے ہے؟ کلاب کی جنریشن میں سے ہے. کلاب, پھر ان کے جو ابو تھے زہرا, پھر ان کے ابو عبد مناف, پھر وہب, پھر جو ہے بی بی آمنہ کے ابو جو ہے وہب تھے. ٹھیک ہے نا, تو اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں قریش کے سب سے زیادہ نون اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جو ہے مشہور اور بہت ہی اہمیت والی خاتون تھے. ان کا باپ وہب بھی بنو زہرا کا سردار اور عالی نسب تھا. آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی. ادھر کچھ عرصہ عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام کی طرف بھیجا. واپسی میں وہ
مدینے میں انتقال کر گئے اور انہیں جو ہے نابغہ زبیانی کے مکان پر دفن کر دیا گیا. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ عبداللہ کی جو بارے میں ہم دیکھیں کیا کیا تھا عبداللہ کے بارے میں. ایک تو ان کو جو ہے دو یعنی کہ ذبی اللہ کا بھی ٹائپ میں. ذبی اللہ تو ہم نہیں بول سکتے, وہ تو اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ بھی ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے, ٹھیک ہے, اور فدیہ دیے گئے, تو ان کا یہ جو ہے ان کو یہ شرف ملا. دوسرا کیا ہے کہ بہت ہی پایا خاتون سے ان کی شادی ہوئی, آمنہ بنت وہب, ٹھیک ہے, اور انہوں جب تجارت کے لیے شام کی طرف یا پھر مدینے کی طرف کہیں گئے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی جو خبر ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر ان کو دفن کیا گیا وہ کہاں پر ہے؟ مدینہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں پر ہے؟ مدینہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا وہ ٹائم پر نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو نیکسٹ کلاس ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دیکھیں گے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بچپن ہم لوگ دیکھیں گے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ حالات دیکھ کر آپ کی جوانی کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز کے بارے میں ہم نے دیکھا. تو فور فادرز میں کون کون آئے بھائی؟ سب سے پہلے کون ہے؟ آپ کے ابو کون ہے؟ جلدی جلدی بتاتے جائیے. آپ کے ابو کون ہے؟ عبداللہ, ٹھیک ہے. عبداللہ کی کوئی خاص بات آپ بتا دیجئے جلدی سے. عبداللہ کی کوئی خاص بات؟ ذبیح ان کا لقب تھا, ٹھیک ہے. اور بنو زہرا کی یعنی کہ سردار کی بیٹی وہب کی بیٹی سے انہوں نے شادی کیا, اوکے. شام کے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا, بس یہ آپ یاد رکھنے کا ہے. اچھا, ابراہہ کے لشکر کے بارے میں کیا کیا ہے بھائی؟ ابراہہ کا لشکر میں کتنے جو ہے لشکر, کتنے کا لشکر تھا؟ 60,000 کا لشکر تھا. یہ بہت بڑا لشکر مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت بڑا لشکر اس کو جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے سال پہلے پیش آیا یہ واقعہ؟ 50 یا 55 دن, سوری سال نہیں بلکہ 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا, اوکے. اور یہ سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جو ہے عبداللہ تھے, ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ ان کے ابو کا ریئل نیم کیا تھا؟ یہ کوئی یہ بتانا بھائی, یہ بتائے تو میں مانوں گی, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ تھے, ٹھیک ہے, ان کے ابو کا ریئل نیم کیا تھا؟ اوکے, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہو گیا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے پوچھی میں, پر آپ آنسر صحیح دیے, ویری گڈ, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ان کے ابو کا ریئل نیم کیا تھا؟ شیبہ تھا, ویری گڈ, یہ صحیح آنسر ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ان کے نام پھر کیا بنا بھائی؟ شیبہ کا نام جو کیا پڑا پھر وہ عبد المطلب پڑ گیا, ٹھیک ہے. کیسا پڑا وہ ہم دیکھ لیے, ٹھیک ہے. ان کے چچا کے نام سے جو ہے چچا کا غلام سمجھ کے جو ہے عبد المطلب پڑ گیا, یہ دیکھیں. اچھا, ان کا ٹائٹل جو تھا, ان کا لقب جو تھا وہ کیا تھا؟ عبد المطلب کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ بہت سخاوت تھی نا ان کے اندر, تو کیا تھا؟ فیاض, ٹھیک ہے نا. ان کا جو لقب تھا وہ فیاض تھا, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اور عبد المطلب کے خاصیت میں اور یہ چیز آتی ہے کہ زمزم کی جو ہے شرف ان کو ملا, ٹھیک ہے, اور انہی کے ٹائم پر جو ہے ابراہہ کا واقعہ پیش آیا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اچھا, اب آتے ہیں ان کے والد ہاشم کی طرف, ٹھیک ہے. ان کے والد ہاشم کی طرف آتے ہیں, اوکے. اچھا, ہاشم کا لقب ہاشم کیوں پڑا وہ ہم آپ کو معلوم ہے, اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا, ان کا نام ریئل نیم کیا تھا؟ امرو تھا, ٹھیک ہے نا. ان کا جو ریئل نیم تھا وہ کیا تھا؟ امرو تھا. پر انہوں شام کے تجارتی سفر میں جب انہوں وہاں پر گئے تو ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا, اور وہیں پر غزہ میں ان کو جو ہے تدفین کر دی گئی, ٹھیک ہے. اور ان کا جو بیٹے تھے وہ پھر کیا ہے؟ شیبہ, یعنی کہ عبد المطلب آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادر بنے, اوکے. اچھا, اب ہاشم سے اوپر اگر ہم جائیں گے تو ہم نے قصی کے بارے میں پڑھا تھا. قصی دا مین ریئل ہیرو جو ایمرج ہو کر آئے, ٹھیک ہے. تو ان کا نام کیا تھا؟ زید تھا, اوکے. اور پھر ان کو جو ہے یتیم ہو کے شام میں پرورش کرے, پر واپس آ کے انہوں نے کعبے کی متولی کی جو پوزیشن ہے اس کو ریگین کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اس کو ریگین کیا. اور پھر قریش کے باقی کے قبائل کو بھی لے کر آ کر بسے, نہیں, آ جاؤ, اب یہاں پر میرا پاور ہے, اب تم لوگ سب جن یہاں پر آ جاؤ, ٹھیک ہے. حاجیوں کی میزبانی کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا, اور پھر ساتھ میں انہوں نے دار الندوہ بنایا, ٹھیک ہے نا. جھنڈے اور کمان ان کے کنٹرول میں تھا. یہ سارے کس کے بارے میں ہم نے پڑھا؟ قصی کے بارے میں پڑھا,
ٹھیک ہے. اور کلاب کے بارے میں تو بس ہم سے اتنا پڑھے کہ ان کا نام کیوں کلاب پڑا, بس اس کے علاوہ ہم یہ اس کی ڈیٹیلز ہم نہیں دیکھے, مطلب ان کے خاصیت ہم نہیں دیکھے, بس ان کا ریئل نیم عروہ یا حکیم تھا اور ان کا نام کلاب کیوں پڑا, بس اتنا ہی ہم دیکھے. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں کو کیا کیا یاد رکھنے کا ہے, میرے پیچھے ریپیٹ کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. ٹھیک ہے, یہاں تک یاد رکھیے. اور قریش جو نام نکلا وہ فہر سے نکلا, بس اتنا ہی یاد رکھیے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو یہ ابھی جتنا میں کاؤنٹ کری وہ یاد رکھنے کا ہے, ریپیٹ کریے میرے ساتھ. محمد بن, نہیں منہ سے, میں سننا نہیں ہے, ریپیٹ کرنا ہے میرے پیچھے, ریپیٹ کریے. یس, میں آپ کو امیجن کر کے سن رہی ہوں, ریپیٹ کریے میرے پیچھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کیا, عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مطلب عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. ٹھیک ہے. اتنا آپ کو یاد رکھنے کا ہے, اتنا آپ کو تو یاد رہنا ہی رہنا ہے. اوکے. پھر اس کے بعد ہم کلاب کے بارے میں دیکھیں, قصی کے بارے میں دیکھیں, عبد مناف کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں دیکھیں, عبد مناف کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں, ہاشم کے بارے میں دیکھیں, عبد المطلب کے بارے میں دیکھیں, عبداللہ کے بارے میں دیکھیں. اب نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے. اور ایک بات جو میں آپ لوگوں کو جو ہے ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے ان کے بارے میں پڑھ کے, ان کے فور فادرز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ لیں گے بس نا کافی ہے. نہیں, کافی نہیں ہے. کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ آگے میں بہت ساری باتیں یہاں پر اوپر کی جنریشن میں یا پھر ان کی طرف ریفرنس دے کے بولوں گی تو آپ لوگوں کو پھر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ اتنا تو بیسک آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے. اور جب ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اتنا 5 نام یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. 5 سے 6 نام یاد نہیں رکھ سکتے, کیا بڑی بات ہے بھائی, 5 سے 6 نام آرام سے یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ. رائٹ, یس, رکھیں گے نا یاد. اوکے, چلیے اب یہ بتائیے کہ کون کون سن رہے کلاس, ہینڈ ریز کر دیجیے جلدی سے, بتانے کے لیے کہ ہینڈ ریز کر دیجیے کہ آپ لوگ سن رہے کلاس. اور پھر اب جتنے ہینڈ ریز ہوں گے یا جتنے جو ہے میسج میں کنفرم کریں گے, میں صرف ان کو سمجھوں گی کہ وہ لوگ سن رہے تھے, ان کی اٹینڈنس میں کاؤنٹ کروں گی. باقی کے یہ جو 200 کے قریب لوگ ہیں نا, یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. صرف جو ہینڈ ریز کریں گے یا میسج میں ریپلائی کریں گے تو بس ان کے لیے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی سن رہے تھے. اوکے, ویری گڈ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کتنے بھائی 100 کے قریب کنسیڈر کروں میں سن رہے تھے, باقی کے 100 سو رہے تھے بول کے سمجھ لو, نہیں سب سن رہے تھے. یس, ماشاءاللہ سے. چلیے, اوکے, ویری گڈ. اوکے, تو یس, بہت ہی پیار سے محبت سے سننا ہے کیونکہ بات ہو ہی رہی ہے ہمارے حبیب کے بارے میں. ٹھیک ہے. جیسا کسی محبوب کے بارے میں بات ہوتی تو آپ دیکھیں کہ جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ اس کے کان کیسے کھڑے ہو جاتے, وہ کیسا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو ہے باتیں سننے لگتا, خوشی سے باتیں سننے لگتا. تو اب ہمارے حبیب کی بات ہو رہی تو ہم کو ویسے ہی سننے کا ہے. تو چلیے یہاں پر ہم لوگ اپنی جو ہے کلاس اینڈ کریں گے آپ لوگوں سے اس وعدے کے ساتھ کہ نیکسٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اور آگے کے حالات پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھنے کا اور سننے کا اور انشاءاللہ اس کے اندر سے سبق حاصل کرنے کا اور سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا کیا ہے, سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ بنعمتی تتم الصالحات. اور اللہ تعالیٰ بے شک یہ تیری توفیق سے ہوا, ورنہ ہم نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ برائی سے بچنے کی قوت ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے توفیق ہو. تو اللہ تیرے توفیق کے اوپر ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں, تیرے اس احسان کے اوپر ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا. اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم پھر مدد طلب کرتے ہیں, دعا طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو استقامت عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس کے اوپر جم کے رہنے والا بنا دے. آج کا دن ہے جو آج ہم پہلی کلاس اٹینڈ کر رہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی ہم کو دکھا کہ ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے سب مل کر آخری کلاس اٹینڈ کریں اور پورے استقامت سے سنیں اور محبت کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں. اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماری زندگی بنا دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے دن اور رات بنا دے, اور ہمارے
اعمال کی اصلاح فرما دے، اور یہ جو بات ہم یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ایک ایک بات کے اوپر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے، بہت پیار اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی توفیق عطا فرما دے، اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ہمارے لیے مشکل ہے اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہم اس نیت سے بھی یاد کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانیں پڑھیں، تاکہ ہم اپنی اولاد کو بھی یہ بات سکھا سکیں، اور ان تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچا سکیں، اور ان کے دلوں میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم جو ہے ڈال سکیں۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم لوگ جو ہے اپنی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سے خوش و راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس کے اوپر استقامت عطا فرماتے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کلاس کی جو ٹائمنگز ہے 6 to 7:30 ہے، یعنی کہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، پر میں اراؤنڈ جو ہے آپ کو 7:15 تک میں آپ کو اراؤنڈ لوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آلموسٹ اتنا ذہن میں رکھتے ہوئے آگے پیچھے آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کلاس کو جو ہے آپ لوگ جوائن کریے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے انشاءاللہ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کے نیکسٹ ٹیوزڈے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔